अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक बार फिर सिलसिला लेकर हाजिर हुए हैं। ये शान है उनके गुलामों की। आज किस अजीम हस्ती की शान बयान करनी है। आज माशा अल्लाह 17 रमज़ान मुबारक है और आज जिस हस्ती का हमने तस्करा करना है उनकी शान बड़ी अरफा बड़ी आला है। उनके अलकाबात ही इतने प्यारे हैं। उनको उम्मुल मोमिनीन, ज़ौजाए रसूल करीम, हबीबा हबीब खुदा, अफीफ़ा, सिद्दीक़ा, आलिमा, मुफ्तिया, मुफस्सिरा, मुहद्दिसा, फ़कीहा, आबिदा, जाहिदा, तय्यबा, ताहिरा कहा जाता है। यकीनन बहुत सारे नाज़रीन पहुँच गए होंगे। जी हाँ, आज हमारी मुराद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात है। क्या अजीम हस्ती हैं आप, क्या मकाम आपको हासिल हुआ है। आप उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ हैं। आपका नामे नामी इस्मे गिरामी आयशा, कुन्नियत उम्मे अब्दुल्ला, वालिदा का नाम उम्मे रोमान और वालिद अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। 17 रमज़ान मुबारक 57 या 58 सने हिजरी में मदीना मुनव्वरा में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दुनिया से पर्दा फरमाया। गोया आज आपका यौम विसाल है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई और आपकी वसीयत के मुताबिक रात में लोगों ने आपको जन्नतुल बकी में दूसरी अज़वाजे मुताहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन के पहलू में दफन किया। क्या खूबसूरत अशार आपकी शान में लिखे गए। उस मुबारक माँ पे सदके क्यों ना हो सब अहले दी, जो हो उम्मुल मोमिनी बिनते अमीरुल मोमिनी। क्या मुबारक नाम है, कैसा प्यारा है लक़ब, आयशा महबूबा महबूब रब्बुल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दीगर अज़वाज मुताहरात पर जो फ़ौक़ियत, जो मुमताज़ हैसियत हासिल है वो कमाल है। आपको जो ख़ास एक मकाम हासिल हुआ कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त आया तो जो दुनिया के आखिरी लम्हात की कैफियत बयान करते हुए बीबी आयशा खुद फरमाती हैं कि जब मिजाजे रसूल पाक में शिद्दत मर्ज़ की वजह से तकलीफ महसूस हो रही थी, उस वक्त मेरे पास मेरे भाई हज़रत अब्दुल रहमान आए। उनके हाथ में मिसवाक थी। मेरे सरताज साहिब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ देखने लगे तो मैं जानती थी कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसवाक पसंद फरमाते हैं। तो मैंने अर्ज़ की कि हुजूर क्या मैं आपके लिए मिसवाक ले लूँ। तो आपने सर मुबारक से हाँ इरशाद फरमाया। तो मैंने हज़रत अब्दुल रहमान से मिसवाक ले ली और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ सख्त महसूस हुई तो मैंने अर्ज़ की क्या मैं इसे नरम कर दूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर के इशारे से फरमाया हाँ। तो बीबी आयशा फरमाती कि मैंने मिसवाक को चबा कर नरम किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पानी का एक प्याला था। मेरे आका दस्ते अक़दस उस पानी के अंदर दाखिल फरमाते और अपने चेहरा अनवर पर मस करते और फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, यानी अल्लाह पाक के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक मौत के लिए सख्तियां हैं। फिर अपना दस्ते अक़दस बुलंद करके अर्ज करने लगे। फिर रफ़ीक़िल आला यानी रफ़ीक़ आला में, यहाँ तक कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए कि आखिरी वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो ताल्लुक बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हासिल हुआ। क्या खूबसूरत अशार लिखे हैं। जिनका पहलू हो नबी की आखिरी आराम गाह, जिनके हुजरे में क़यामत तक नबी हो जां गुज़ी, आसता उनका फरिश्तों की ज़ियारत गाह है, क्योंकि उसमें जलवा फरमा है इमामुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुना आपने नाजरीन कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्या शरफ अता किया, कैसी खुसूसी कुर्ब और रफ़ाकत पाने का मुनफरिद एजाज अता किया कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में नबी पाक गोया आराम फरमा थे। आपका लुआब दहन नबी पाक के लुआब दहन से मिल गया, क्योंकि आपने आखिरी वक्त में मिसवाक नरम करके दी। आज भी जो रोज़ा रसूल है, जी हाँ मदनी चैनल के नाजरीन, आज भी हम जो सुनहरी जालियों पर हाजिरी देते हैं, चूंकि हुजरा आयशा में नबी पाक ने दुनिया से पर्दा फरमाया था तो वही जगह आपका मज़ार बना। आज भी रहती दुनिया, बल्कि सुबह क़यामत तक जब भी नबी पाक के दरबार में जाकर सलाम पेश करती है
تو بیسیکلی یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے آقا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہا کرتے. سبحان اللہ. خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات پر 10 فضیلتیں مجھے عطا کی گئی ہیں. عرض کی گئی کہ وہ 10 فضیلتیں کون سی ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا، ان میں سے چند بتاتا ہوں آپ کو. آپ کہتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے علاوہ کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا. نمبر 2، میرے علاوہ ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کے ماں باپ دونوں مہاجر یعنی ہجرت کرنے والے ہوں. آپ کی والدہ نے بھی ہجرت کی، آپ کے والد نے بھی ہجرت کی. سبحان اللہ. آپ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے میری پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل کیا. سبحان اللہ. اور فرماتی ہیں کہ نکاح سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کی ان سے نکاح کر لیجئے کیونکہ یہ آپ کی زوجہ ہیں. گویا کہا جا سکتا ہے کہ جبریل امین رشتہ لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سبحان اللہ. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے سوئی رہتی تھی. امہات المومنین میں سے کوئی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی. اور آگے فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف فرما ہوتے تھے. میرے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس آپ پر وحی کا نزول نہیں ہوا. سبحان اللہ. فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور میرے حلق اور سینے کے درمیان تھا اور اسی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری باری کے دن یعنی جب میرے یہاں نبی پاک نے کرم فرمانا تھا اس دن دنیا سے پردہ فرمایا. اور سبحان اللہ. فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور میرے گھر میں بنائی گئی. کیا مرتبہ ہے، کیا شان ہے. سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات. مفتی احمد یار خان نعیمی اپنے اشعار میں لکھتے ہیں، دی گواہی آپ کی عفت کی سورہ نور نے، مدحا کرتا ہے تیری عصمت کی قرآن مبین. ان کے بستر میں وحی آئے رسول اللہ پر اور سلام خادمانہ بھی کریں روح الامین. کیا شان ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل کیسے بیان کیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تم اپنا 2/3 دین اس حمیرہ یعنی حضرت عائشہ سے حاصل کر لو. سبحان اللہ. یعنی آپ مفتیہ تھی، آپ مفسرہ تھی، آپ ایک ایسی عالمہ تھی کہ صحابہ کرام بھی اپنے مسائل کے لیے آپ سے رجوع کیا کرتے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ سے محبت رکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام خانوں پر. یعنی اس طرح نبی پاک نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل بیان کیے. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کیسی سخی تھی، کس قدر سخاوت کیا کرتی کہ آپ کے پاس غریب آتے آپ ان کی مدد کرتی. ایک بار اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں بکری پیش کی گئی اور انہوں نے اس کو ذبح کر کے تقسیم کر دیا. نبی پاک کچھ دیر کے بعد تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے. یعنی بکری کا جو کاندھے کا گوشت تھا وہ بچ گیا، باقی سب بانٹ دیا ہے. تو کیا عرض کیا؟ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا ناظرین وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. جی ناظرین سمجھے آپ؟ یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے. کاش یہ فلسفی یہ سارا معاملہ ہم سمجھ جائیں کہ جو اللہ کی راہ میں بٹتا ہے نا وہی بیسیکلی بچتا ہے. جو ہم نے کھا لیا یا جو ہم نے یوز کر لیا یا جو پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، کھا کر ختم ہو جاتا ہے، پیچھے چھوڑتے ہیں تو ہمیں تو نہیں ملتا. جو آگے پہنچانا ہے نا آخرت کے لیے بیسیکلی وہی بچا ہوا ہے نا. تو جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا ہے، جو بانٹ دیا جاتا ہے نیکی کے کاموں میں، بیسیکلی وہی سیونگ ہے، وہی بچنا ہے. اللہ کرے میں اپنی بات آپ سب کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ آپ بات اگر سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نا
وہی آپ کا بچا ہوا مال ہے، وہی آپ کی سیونگ ہے، اور وہی آپ کو کام آنی ہے، کیونکہ حدیث قدسی بڑی پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا مضمون ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، میں اس دن تجھے عطا کروں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال سیو ہو جائے، سیکیور ہو جائے، اور آپ کو اس دن ملے جس دن لوگ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، تو خرچ کیجئے اللہ کی راہ میں، جو نیکی کا کام نظر آئے خرچ کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے، پریشان حالوں کی مدد کیجئے، اپنے پڑوسیوں کی مدد کیجئے، کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے تو اس میں آگے بڑھ کے تعاون کیجئے، کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا یہ رقم دینا کب کہاں کیسے کام آئے گا۔ ایک اور خوبصورت حدیث پاک ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے، گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ کاش اہل بیت اطہار کی ان سخاوتوں کا اللہ میں حصہ عطا فرمائے کہ وہ اپنے پاس تھوڑا ہوتا تھا پھر بھی بانٹ دیتے تھے۔ آج ہمارے پاس بہت ہوتا ہے پھر بھی تھوڑا بھی نہیں بانٹتے، اپنے مال کو بانٹتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے مشکل فیل کرتے ہیں، لوگ زکوٰۃ پوری نہیں دیتے۔ ایسا نہ کریں ناظرین، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دل کھول کر خرچ کریں، اور یہ سوچ کر خرچ کریں کہ یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، آخرت میں مجھے مل جائے گا، اور انشاءاللہ ملٹی پلائی ہو کر ملے گا۔ خرچ بھی کریں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ مولا تیری مہربانی، تو نے خرچ کرنے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ تو بہرحال ناظرین، اہل بیت اطہار جتنے نبی پاک کی ازواج ہیں، پیارے آقا کی آل ہے، سبحان اللہ، یہ وصف تو سب میں موجود تھا، کیونکہ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، آقا تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے۔ ایسی سخاوت تھی کہ اپنے پاس لباس کم ہوتے تھے، اپنے پاس کھانا پینا کم ہوتا تھا، فاقہ ہوتا تھا، مگر کوئی اللہ کے نام پہ مانگنے والا آ جاتا تو وہ اپنی ضرورت کی چیز بھی دوسرے کو دے دیا کرتا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا انداز دیکھیں، اپنی ازواج کے ساتھ تعلق کا انداز دیکھیں۔ نبی پاک نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا اور فرمایا، اے عائشہ روٹی کی قدر کرو۔ حدیث کا مضمون ہے، فرماتے ہیں جس قوم سے گئی ہے پھر واپس نہیں آئی ہے۔ اب ذرا بتائیے یہ کیسا شاندار سبق ہے۔ آج ہمارے گھروں میں کتنا اناج ضائع ہوتا ہے۔ رمضان جاری ہے نا، سحری پک رہی ہوگی، افطاری بن رہی ہوگی، ہم کہیں دعوت میں جا رہے ہوں گے، غور کیجئے ہمارے دسترخوان پہ بعض اوقات اتنی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے غریب ایسے ہوں گے جن کے لیے افطاری کے لیے سامان ان کے دسترخوان پہ نہیں ہوگا، شاید وہ باسی پرانی روٹی کھا کر سحری کرتے ہوں گے۔ آج ہم سحری کے لیے الگ پکاتے ہیں، افطاری کے لیے الگ بناتے ہیں۔ اگر اللہ نے نوازا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اناج کو ضائع کریں۔ دسترخوان سے بہت سارا کھانا ڈسٹ بن میں چلا جاتا ہے۔ ہماری دعوتوں کا تو بعض اوقات یہ حال ہوتا ہے کہ اتنا کھانا ایک دعوت میں ضائع ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کا مہینے بھر کا راشن ہو سکتا ہے۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ بے برکتی کا سبب بن رہا ہو۔ تو بہرحال اہل بیت اطہار کے اس خوبصورت ٹاپک سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اناج کی قدر کرنی چاہیے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار نبی پاک سے عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک مجھے جنت میں آپ کی ازواج مطہرات میں سے رکھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اگر تم اس رتبے کی تمنا رکھتی ہو تو تمہیں چاہیے کہ کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھو، جب تک کسی کپڑے میں پیوند لگ سکتا ہے تب تک اسے بیکار نہ سمجھو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فقر کو مالداری پر ترجیح دینے کی اس نصیحت پر ایسی عمل پیرا رہی کہ زندگی بھر کبھی آج کا کھانا کل کے لیے بچا کر نہ رکھا۔ آقا کا قرب جو چاہیے تھا، جنت میں آپ کی زوجہ بننا تھا، نبی پاک نے توکل کا ایسا درس دیا کہ کل کے لیے کھانا بچا کر نہیں رکھنا۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے جنت جن کے لیے بنی ہے۔ نبی پاک تو اللہ کی عطا سے مالک کی جنت ہے نا، فقر ہے، غربت ہے، مگر پھر بھی خوش ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بہت سو کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس کئی دنوں کا کھانا ہے، کئی دنوں کے لیے ہمارے پاس سامان ہے، مگر پھر بھی ٹینشن ہے، پھر بھی فکر ہے، پھر بھی کمپلین ہے، بہت تھوڑا ہے میرے پاس، پتہ نہیں بعد میں کیا ہوگا، سال دو سال بعد کیا ہوگا۔ ایسا نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، توکل کیجئے۔ بہرحال مدنی چل کے ناظرین، باتیں تو بہت ساری ہیں، یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے لیے اس چھوٹے سے سلسلے میں بات کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ ہوا کرتا کہ جبریل امین بھی آتے نا تو اجازت لے کر آتے۔ آئے ہائے، ذرا مرتبہ سوچئے، روح الامین ہیں مگر اس گھر میں آنا ہے
تو اجازت لینی ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی اہل بیت کی غلامی عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، تربت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کروڑوں رحمتوں کی بارش برسائے، اور ان کی سیرت سے ہم سب کو اپنی زندگی میں کچھ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، اللہ پاک ہماری اسلامی بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے، حیا کی چادر نصیب فرمائے، ہم سب کو با حیا بننا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، اس میں ایک اور عظیم ہستی کا ذکر خیر لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے